बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ ज़मरद बुनरी और प्रोग्राम है स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़। स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़ इस प्रोग्राम में जो लास्ट वीक का प्रोग्राम था वो भी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था, हमारे व्यूवर्स ने। इससे पहले आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़ आज के एपिसोड में आप लोगों को मिलने वाले हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और एक आप लोगों को हमारे पाकिस्तानी जो है इनकी मेहनत और जो प्यार और मोहब्बत करते हैं अपने कंट्री के साथ साथ, जहाँ भी जाते हैं उस मुल्क के साथ प्यार और मोहब्बत करता है, तो अच्छी स्टोरीज़ मिलेंगी। आज हमने दावत दी है उमेर जमील साहब, जो कराची से इनका ताल्लुक़ है। आज स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़ उमर जमील साहब हमारे मेहमान हैं। उमर जमील साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र सर, ठीक ठाक। तो जैसे आप स्क्रीन पे आप आए हैं तो लोग सोचेंगे कि यार इतने फ्लैग और जैकेट पे भी, कैप पे भी माशाल्लाह, और जहाँ तक मुझे पता है तो 192 कंट्रीज़ के बैजेस, जी, इसके अलावा एक्सपो के भी जो सेपरेट बैजेस है हर पवेलियन के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एक्सपोज के, वो भी। लेकिन ये मुझे बता दें कि अब कितने कंट्रीज़ के बैजेस है कैप पे भी और कोट पे? सर टोटल जो बैजेस हैं मेरे पास वो मोर देन 1000 बैजेस हैं। ओह, जिसमें कंट्री फ्लैग्स की बात करें तो 192 कंट्रीज़ हैं और 14 कंट्रीज़ लेफ्ट हैं जो इंशाल्लाह एक्सपो 2025 में मैं कंप्लीट कर लूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, ज़बरदस्त। वो कुछ ऐसे ओशियंस पवेलियंस हैं जो यहाँ पे एम्बेसीज नहीं है जिनकी, ओके, तो वो नहीं हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी एक्सपो 2020 हो गया, ये एक्सपो 2005 हो गया, उसके और मुख्तलिफ एक्सपोज के जो है वो एजाज़ी बैजेस भी हैं मेरे पास। जी जी। एक्सपो 2020 के जितने भी एजाज़ी बैजेस हैं वो सब मेरे पास हैं। शिफ्ट 5 जब हम कंप्लीट करते थे, देन 10 कंप्लीट करते थे। एक्सपो 2020 दुबई में हुआ? जी, एग्जैक्टली। अच्छा, और मैं ऑफिशियल वॉलंटियर भी था। ओके। और एज अ कंट्री टीम मेंबर मैं सेलेक्ट हुआ था। मैंने अपनी खिदमत दी थी एज अ वॉलंटियर, तो उसमें मुझे वो बैजेस से नवाजा गया था। ओके, चल इस पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कराची, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपकी पैदाइश है। तो कराची में कहाँ पे पैदा हुए, कौन सा एरिया है आपका, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सर कराची में मैं मलीर से ताल्लुक़ है मेरा, वहीं मेरी पैदाइश हुई थी। और जी, अच्छा, तो वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की, एजुकेशन और करियर जो है वो मेरा स्टार्ट समझ लें कि वो फादर की डेथ के बाद से ही हो गया था 1996 में। तो उसके बाद से जॉब भी चल रही है। अच्छा, 92 में वाले साहब? 1996 96 में। अच्छा, ठीक। तो क्या उनका कोई एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ, क्या वजह क्या है उनकी डेथ को? जो रीज़न है वो हार्ट अटैक है, लेकिन जो वो घर से निकले थे तो नमाज पढ़ते हुए उनकी असर की नमाज में डेथ हुई थी। अच्छा। और हमें बस एक पुलिस स्टेशन से पता चला था कि एक डेड बॉडी मिली है। अच्छा, तो फादर की थी। नमाजी बंदे, अल्लाह उनको बस माफ़िरत नसीब करे। आमीन। तो कराची, यहाँ यूएई में कब आए हैं आप? यूएई में मैं आया था 2009 के अंदर। 2009? जी। तो 2009 से पहले जब कराची में आप थे तो वहाँ पे क्या जॉब या कोई बिजनेस, क्या आपकी मसरूफियात का? मैं सर स्टार्ट तो मेरा हुआ था लियाकत मार्केट, और जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वो गधा गाड़ी लोड करने से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो वहाँ से करते करते मैं एक शॉप पे ट्रांसफ़र हुआ। एक साहब ने रेफ़र किया। फिर जब शॉप पे काम कर रहा था तो वहाँ पर भी अल्लाह पाक ने फरिश्ते मेरी ज़िंदगी में आते रहे, राह खोलते हैं फिर। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने कहा यार आप इतनी शॉप पे मेहनत करते, मैं कंपनी में लगाता हूँ, वहाँ लगे, आप डिज़र्व करते हो। तो एबट लेबॉर्ट्री में मैंने, जो कंपनीज़ में अगर आप कहेंगे तो पहली जॉब मेरी थी। उससे पहले तो मैं मार्केट्स में घूमता रहा। फिर मैंने सीमेंस पाकिस्तान में ज्वाइनिंग की। ओके। तो वहाँ पर भी मैंने एज ए हेल्पर स्टार्ट किया था। हेल्पर स्टार्ट करने के बाद जो है वहाँ पर भी जो मैनेजमेंट ने नोटिस में लिया, जिसमें एक मेरे मैनेजर हैं असलम जमील
صدیقی اللہ پاک انہیں بہت نوازے، وہ بھی فرشتہ بن کر آئے میری زندگی میں. جی تو انہوں نے میرے کام کو نوٹ کیا، مجھے ایجوکیشن کا بھی ٹائم دیا اور ٹریننگز کرائیں، اور پھر انہوں نے مجھے ایز اے کمپیوٹر آپریٹر اس کمپنی میں فرام ہیلپر ٹو اوکے. پرموٹ کیا. اس کے بعد وہیں سے میں جو ہوں ٹرانسفر ہوا ابو دھابی سیمنز میں. اچھا اچھا. تو انہوں نے ایک ڈیڈیکیشن آیا تھا 2008 کے اندر پاکستان میں، تو انہوں نے خود سلیکشن کی تھی کہ یہ بندے وہ مانیٹر کرتے تھے. اچھا. اور پھر میں یہاں ابو دھابی سیمنز اس میں آپ کا نام جو ہے وہ شامل تھا. بالکل. جی. تو یہ آپ کا گریٹنس ہے کہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا کام محنت مزدوری کا، وہ ابھی بھی آپ یاد کرتے ہیں، اور ابھی K2 ٹیلی ویژن پہ ہمارے تمام پلیٹ فارم پہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. تو بعض لوگ ہیں وہ آگے جاتے، اللہ ان کو ترقی دیتے ہیں، کامیابیاں، لیکن وہ جو کامیابی کا راز ہے یا جو ان کا ابتدائی کام کے لمحات وہ بھول جاتے ہیں، یا وہ شرم محسوس کرتے کہ یار میں کیوں. لیکن یہ آپ کا گریٹنس ہے. بہت کم لوگ کہ وہ وقت یاد کرتے جو مشکل وقت تھا، لیکن اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کامیابیاں دی ہیں. تو اچھا، ایجوکیشن جب آپ گاڑی چلاتے تھے تو اس سے پہلے مطلب ایجوکیشن آپ کا کمپلیٹ تھا یا نہیں تھا یا کیا؟ سر ایجوکیشن تو میری چل رہی تھی، اور گدا گاڑی لوڈ کرنے کا جو کام تھا وہ اس لیے تھا کہ والدہ خود ٹیچر تھیں، فادر کی ڈیتھ کے بعد عدت میں تھیں، وہ عدت کے فوراً بعد انہوں نے تنظیمی حالات دیکھے. تو ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے تنظیمی حالات سے بچے رہیں جب وہ ایک ایج میں آ رہے ہیں. میچورنس کے بعد وہ الگ ہوتا ہے. تو بڑا ڈرتی تھی کہ کسی تنظیم میں فی الحال یہ نہ پڑھیں. تو انہوں نے اس در لگانے کی وجہ یہ تھی کہ ان سے بات یہ ہوئی تھی کہ یہ اسکول ٹائمنگز کے بعد آئیں گے، اور آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بری صحبت سے بچیں. اور پھر میں وہیں سے قرآن شریف کے لیے جاتا تھا، پھر ٹیوشن کے لیے بھی جاتا تھا، اور جو فری ٹائم ہوتا تھا وہاں جاتا تھا، اور ایجوکیشن میری چلتی تھی. اسی طرح پھر میں جب سیمنز میں موو ہو گیا تو اسی طرح سیمنز کمپنی نے بھی پھر مجھے شام میں کوچنگ کا ٹائم دیا. یا وہ ایک ہمارے سپروائزر ہوا کرتے تھے عرفان صدیقی، وہ مجھے باقاعدہ ڈراپ کرتے تھے میرے کوچنگ میں. تو فرشتے اللہ پاک نے بڑے بھیجے میرے زندگی میں، اچھے لوگ ملے ہیں. اللہ پاک تو کہاں تک پہنچا ایجوکیشن؟ سر ایجوکیشن تو کیونکہ میں نے پرائیویٹ پڑھا تھا، میں نے GED کیا تھا یہاں پہ آ کے زیپسٹ کے اندر. پھر کیونکہ جب میں یہاں آیا تھا تو ابو دھابی سے میں زیپسٹ بھی آتا تھا، تو GED میں نے کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اسٹاپ ہو گیا تھا، پھر سیمنز میں ٹائم نہیں مل پایا تھا. اچھا. تو یہ آپ کی والدہ کی جو کوشش تھی وہ اس لیے کہ وہاں اس زمانے میں مختلف تنظیمیں اور جو اسکول اور کالجز کے لڑکے تھے یا ویسے بے روزگار تو وہ انوالو کرتے تھے. تو یہ آپ کی والدہ نے بڑا اچھا کیا تھا کہ وہاں سے آپ ہٹ کے، اور یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ملے. تو وہ وجہ یہ میرے خیال میں ہے کہ آپ کے پیرنٹس اور ان کی دعائیں، آپ کا والد آپ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران وہ نماز کے لیے جا رہے تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو والدہ ابھی زندہ ہیں؟ الحمدللہ، شکر، صحت اچھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اور قدم قدم پہ اللہ آپ کو مطلب کامیابیاں دیتے ہیں. جی. تو جب آپ 96 میں آئے یہاں پہ تو ابو دھابی میں تھے؟ جی. میں کس پوسٹ پہ کیا کام کریں؟ میں جب یہاں آیا تھا تو کیونکہ وہاں میں ایک CNC اور PLC آپریٹنگ سسٹم کو وہاں دیکھ رہا تھا جو کوائل ٹیسٹنگ کہتے ہیں. تو مجھے یہاں پہ جو ہے ایز اے جارج مشین آپریٹر لے کر آئے تھے جو CNC بیس اور PLC بیس ہوتی ہے. جی. تو آفٹر 1 ایئر مجھے پرموٹ کر دیا گیا تھا. ایک ٹیکنیکل بائر کی ویکینسی آئی تھی تو انہوں نے مجھے پرموٹ کیا ایز اے پروکیورمنٹ آفیسر جو ٹیکنیکل آئٹمس کو پرچیز کریں. تو اس میں مجھے ٹارگیٹس دیے گئے کہ بھئی آپ 30 ڈیز پیمنٹ ٹرم ہے تو 60 ڈیز پہ لانا ہے اس کو. جی. تو وہ نیگوسیشن اسکل جو ہے وہ میری مدر گفٹڈ میں کہوں گا وہ ہے، کیونکہ جب بھی میں والدہ کے ساتھ جاتا تھا، اگر ٹماٹر بھی ہم خریدنے جا رہے ہیں تو اگر 8 روپے کلو اس نے بتایا تو مجھے پتا ہے کہ بڑے سستے ہیں، اور امی کہتی تھی نہیں یار تم 6 روپے کر لو. وہ آدھا سمجھ لیں کہ وہ شفٹ ہو گئے اور وہ آج وہ کر دی تھی. بالکل نیگوسیشن اسکل جو ہے وہ والدہ سے آئی تھی. تو جب سیمنز نے ٹارگیٹ دیا مجھے تو میں نے تھوڑا ایکسٹرا ایفیشنسی ٹرائی کیا کہ یار اگر سیمنز نے 60 دن کا دیا تو میں 120 دن کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم تو سیمنز ہیں اور مجھے پتا ہے کہ باہر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. جی.
تو میں نے جب وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کیے اور 120 دن پر میں لایا 30 ڈیز سے پیمنٹ ٹرمز کو, تو کمپنی نے مجھے اس سال 4 پروموشن دیے اور الحمدللہ ترقی پھر ہوتی رہی. اللہ پاک نے یہاں پر بھی پھر بہت نوازا تو الحمدللہ. ابھی بھی اسی کمپنی کے ساتھ ہے یا اب کسی اور کمپنی کے ساتھ؟ گروپ وہی ہے, ہاں گروپ ہے ہمارا دیاب بن زائد گروپ, اسی کے انڈر میں سیمنس آتی تھی, کیونکہ سیمنس جو ہے وہ ورلڈ وائڈ 5 پلانٹ کلوز ہوئے تھے, تو اس میں ابوظہبی سیمنس بھی تھی. تو ابھی میں گروپ وہی ہے لیکن ایمریٹس ہاسپٹیلٹی میں ایز اے ویئر ہاؤس مینیجر کام کر رہا ہوں. اچھا, دبئی میں؟ دبئی کے اندر. اوکے اوکے. تو ابوظہبی میں کتنا عرصہ کام کیا تھا؟ میں نے ابوظہبی میں 7 ایئرس کام کیا. اس کے بعد اسی گروپ کے اندر جو ہے یہ ہاسپٹیلٹی سیکشن میں آ گیا. اوکے اوکے. تو یہ جو ایمریٹس ہاسپٹیلٹی یہ ایمریٹس لان اسی گروپ کا حصہ ہے یا سیپریٹ نام؟ یہ نام صرف ایمریٹس یہ ایمریٹس جو ہے وہ ہمارے جو آنر ہیں دیاب بن زائد, ہی سائنس دیاب بن زائد, یہ وہاں پر ہوتے ہیں. ابوظہبی شیخ کے بیٹے ہیں یہ, اور یہ ان کا گروپ ہے. اوکے اوکے. تو عمیر جمیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اور بھائی یا بہن, کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. اچھا, تو ساتھ رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہم لوگ ابھی تک 2 بہنیں ان کی شادی ہو چکی اور 4 بھائی الحمدللہ ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں. تو آپ بڑے ہیں بھائیوں میں یا نہیں؟ مجھ سے ایک اور بڑے بھائی ہیں, وہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. اچھا اچھا. تو کیا آپ کی بہنیں, آپ کی جو والدہ ہے, جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ 192 کنٹریز کے جو بیجز ہے وہ آپ کے کوٹ پہ ہیں, تو کیا محسوس کرتے ہیں وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, بڑا فخر فیل کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھتے ہیں تو. اور آپ کے دوست وہاں محلے کے یا آپ کے دوست یا اسکول کے دوست یا وہاں ویسی جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, تو وہ جب دیکھتے ٹی وی پہ آپ کو یا آپ کے پروگرام دیکھتے یا نیوز میں, تو کیا جتنے بھی دوست ہیں یا محلے والے اسپیشلی, وہ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, کیونکہ وہ بچپن سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ہمیشہ سب کو مجھ سے ہمدردی رہی اور آج بھی ہے, وہ زندہ ہے, قائم ہے, اور وہ خوش ہوتے ہیں اور آج بھی دعاؤں میں ہوں ان کی میں. آپ کا ایک انٹرویو میں نے چلایا تھا, آپ کو یاد ہو, شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں جی ریکارڈ کیا تھا خیبر ٹیلی ویژن پہ, تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا ٹیلنٹڈ بندہ ہو, اتنا اس طرف دھیان کس طرح. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ اس طرف آپ کا دھیان, کیونکہ مختلف چیزیں, بعض لوگ مطلب شوق, مختلف شوق رکھتے ہیں, لیکن یہ شوق آپ کا کس طرح پیدا ہوا؟ یہ شوق اس طرح ہوا کہ والدہ کے پاس میں نے نا کچھ کرنسی کلیکشن دیکھی بچپن میں ہی نا, تو جب ایکسپو 2020 کا پلیٹ فارم میں نے دیکھا تو میں نے کرنسی کلیکشن اسٹارٹ کر دی. جب کرنسی اسٹارٹ کی تو اس میں کچھ کوائنس, کچھ نوٹس, تو اس طرح کر کے میں نے موسٹلی اف آئی ایم ناٹ رانگ 150 کنٹریز کی کرنسی جمع کی. پھر میرے ذہن میں سوال آیا کہ یار کیوں نہ ہم ان کے بیجز جمع کریں. میرے آفس کے پیچھے ایک ورلڈ میپ لگایا ہوا ہے, میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ پنس میں لے کے انہیں اس ورلڈ میپ پہ لگا کے اسے فریم کروں گا, اور وہ میپ میرے آفس میں تو لگا ہوا ہے. پھر جب میں نے بیجز جمع کرنے شروع کیے تو وہ لوز ہو جاتے تھے, کہیں گر گئے, میں بیزی, کیونکہ ظاہر رسپانسبلٹیز بھی ہوتی تھیں. پھر میں نے وہ جو ایکسپو کی جیکٹ تھی اس پہ لگانا شروع کر دیے کہ یہ جیکٹ میں بیجز سیو رہیں گے. پھر ایک دن ایسی جب بیجز تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مسٹر پن کا خطاب ملے گا یا یہ کوٹ پہ ہی رہیں گی, یہاں سے اترنی نہیں ہے. اس کے بعد جب میں یہ جیکٹ پہن کے میں نے سوچا الوصل پلازا کے اندر ایک پکچر میں لے لیتا ہوں. تو جب میں الوصل کی طرف پہنچا ہی تھا تو ایک نیوزی لینڈ کا کچھ چینل تھا, سوئٹزر لینڈ کا ایک چینل تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے روکا اور پوچھا کہ ہاؤ یو گاٹ دس آئیڈیا اینڈ آل. تو وہاں پہ جب انہوں نے میرا انٹرویو شروع کیا تو پیچھے سے پبلک کا رش آ گیا کہ ہمارے ساتھ پکچرز لیں, سیلفی لیں, تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. تو اس کے بعد سے یہ جیکٹ میں نے پہننا شروع کر دی. اور جب اس جگہ سے بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین وقف ہوا ہے, ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ عمیر صاحب سے جو ان کا شوق ہے ان سے آگے انشاءاللہ اور معلومات حاصل کریں گے. جی ناظرین, پروگرام سٹوریز فرام اوورسیز, عمیر جمیل صاحب ہمارے مہمان ہیں. اور بریک سے پہلے
زبردست جگہ پہ ہم پہنچ گئے تھے جہاں پہ کیونکہ ان کا شوق تھا, اور شوق تب بڑھتا ہے جب لوگ اپریسیشن کے لیے آتے ہیں, لوگ آٹوگراف لیتے ہیں, لوگ فوٹوز بناتے ہیں, تو پھر بندے کا شوق بڑھتا ہے. تو عمیر جمیل صاحب وہاں سے پھر آپ کا شوق جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنے لگا کہ واقعی میں اچھا کام کر رہا ہوں اور لوگ اپریسیشن بھی دیتے ہیں. تو وہاں سے بات شروع کر دے. تو پھر وہاں سے جب لوگ تصویریں نکال دیتے, اپریشیٹ بھی کرتے تھے, تو اور آپ کا مطلب شوق بڑھتا تھا. جی بالکل. پھر میں نے ایکسچینج شروع کیا. کچھ پنس جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ اگر ایک سے زائد مقدار میں ہوتی تھی تو ہم لوگ نے میٹنگز ارینج کی, اور بھی کلیکٹرز تھے, تو ہم نے آپس میں ملنا شروع کیا اور ایکسچینج کی. تو اس طرح میری کلیکشن بڑھتی چلی گئی. تو یہ کہاں سے آپ کو ملتے تھے یہ اتنے 192 کنٹریز کے فلیگز جو ہیں, اور مطلب کہاں سے آپ؟ یہ میں پویلینس کو اپروچ کرتا تھا. پویلینس کے جو ڈائریکٹرز ہوتے تھے ان کے کورٹ پہ لگی ہوتی تھی نا, تو ان سے بات کرتا تھا, ریکویسٹ کر کے ان سے لے لیتے. جی, تو وہ اس طرح میں کلیکٹ کرتا تھا. تو یہ دکھاتے تھے کہ یہ میں نے لگائے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں کوسٹا ریکا کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ میری جو ویڈیو وہ وائرل ہوئی تو وہ کوسٹا ریکا تک پہنچی, اور کوسٹا ریکا کے پویلین نے مجھے فجی پویلین میں اپروچ کیا کہ آپ ہمارے پویلین میں آئے. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بیج دیا, کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں دیا, یہ ہمیں وہاں سے آپ کی ویڈیو پہنچی, اور انہوں نے کہا کہ اس کو کوسٹا ریکا کا بیج بھی لگاؤ. زبردست. تو یہ بھی ایک تھا کہ وہ, اور وہ میرے دل کے بڑے نزدیک ہے وہ پین کے انہوں نے خود دی ہے. اچھا ٹھیک. تو اس کے علاوہ مختلف آرگنائزیشن ہیں وہ بھی انوائٹ کرتے ہیں جی. اور کتنے بیجز جو ہے کیپ پہ ہیں, کتنی آپ کی کوٹ پہ ہیں؟ کیپ پہ میں نے جو ہے وہ جو ہے لاک ٹائپ لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کا ویٹ کم ہوتا ہے, ورنہ یہ بڑی ہیوی ہے. 11 kg کی جیکٹ ہو چکی ہے. 11 kg. اور 400 بیجز ہیں. باقی جو میگنیٹڈ ٹائپ ہیں 600 بیجز ہیں, وہ میرے بیگ میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کیری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جب پاکستان جاتے ہیں تو 11 کلو کا تو آپ کا کوٹ ہے, باقی بیجز ملا کے تو 15-20 کلو یہ بنتے. بالکل ایسا ہی ہے. ہینڈ کیری میرا جو ہے وہ بیجز میں ہی کور ہوتا ہے. اوکے. اور کبھی کبھی چیکنگ پروسیس میں بھی بڑے چیلنج سچویشن دیکھنی پڑتی ہیں. کیا چیز ہے. جی. اچھا, تو مختلف آرگنائزیشن والے بھی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپریسیشن دیتے, سرٹیفکیٹ اور ایوارڈز پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن جس طرح یہاں پہ مختلف تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی, ہر کمیونٹی کے الگ الگ, تو کبھی کبھی وہ بھی انوائٹ کرتے ہیں, یا پاکستان ایسوسیشن یا کونسلیٹ یا ایمبیسی؟ جی بالکل. ایمبیسیز کی طرف سے بھی انویٹیشنز آتی ہیں, کوئی پروگرام ہو, اور پاکستان ایسوسیشن میں میں ایز اے والنٹیئر ورک بھی کرتا ہوں, تو میں جاتا ہوں. سیلاب کے ٹائم پہ میں وہاں ہوتا تھا, اور مجھے خوشی ہوتی تھی, بڑی سکون کی نیند آتی تھی جب میں کچھ کام کرتا تھا اپنے ملک پاکستان کے لیے, متاثرین کے لیے. جی. اور اس میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں یو ای گورنمنٹ کا, کہ جو ہر وقت ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیں الاؤ کیا تھا کہ آپ کریں یہاں پہ کیمپنگ, اور ہم نے وہ کیا تھا پاکستان ایسوسیشن کے تھرو. اچھا. تو یہ ہے کہ مطلب پاکستانی آرگنائزیشن بھی سپورٹ کرتے ہیں, دبئی گورنمنٹ بھی, پاکستان کونسلیٹ, ایمبیسی بھی. تو پاکستان ایمبیسی سے کوئی اپریسیشن ملا ہے, یا کونسلیٹ سے؟ ایسوسیشن کے ساتھ آپ ایز اے والنٹیئر بھی کام کرتے ہیں, تو کونسلیٹ ایمبیسی سے بھی؟ کونسلیٹ اور ایمبیسی سے ابھی تک نہیں ملا اس کے کوئی اپریسیشن, لیکن پاکستان ایسوسیشن دبئی کی طرف سے مجھے ڈیورنگ دا ایکسپو جب ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو ایک پروگرام میں انہوں نے بلا کے مجھے سرٹیفکیشن ایوارڈ دیا تھا اس میں. تو ابھی اگر یہ پروگرام ہمارے ایز ایکسلنسی حسین محمد قونصل جنرل آف پاکستان دبئی, یا ہیز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی صاحب ایمبیسڈر آف پاکستان اگر وہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ عمیر جمیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم جتنے بھی متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں ہم سارے سفیر ہیں. اگر کوئی بھی پاکستانی اچھا کام کرتا ہے تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے, اور اللہ نہ کرے گا کوئی غلطی تو پاکستان کا نام بدنام. تو یہ ہے کہ عمیر جمیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, پاکستان کی دھرتی کے لیے, اپنے ملک کے نام کے لیے. تو یہ ہے کہ کونسلیٹ اور ایمبیسی ان کو اگر انوائٹ کر دیں, ان کو سرٹیفکیٹ ملے, ان کو اپریسیشن ملے, تو یہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو
عمیر صاحب یہ ہے کہ دبئی گورنمنٹ سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ایوارڈز ملے ہیں، اس کے علاوہ کس کس آرگنائزیشن نے آپ کو سرٹیفکیٹ ایوارڈز دیے ہیں؟ مجھے پہلا جو ایوارڈ ملا تھا وہ ایکسپو 2020 کی طرف سے ملا تھا، اور وہ ایوارڈ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، اچھا کیونکہ نہ میں نے کوئی ووٹنگ کے لیے کسی کو بولا تھا. اچھا. مجھے 27 مارچ کو ایک ای میل ریسیو ہوئی تھی کہ آپ گولڈن ہارٹ ونر ہیں اور اپنا ایوارڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اوکے. اور جو ونرز ہیں وہ جو ڈور ہے ایکسپو کا وہ اوپن کریں گے آج، تو آپ نے صبح 7 بجے پہنچنا ہے. اوکے. تو مجھے یقین نہیں تھا، کہ مجھے پرینک ہی لگ رہا تھا وہ، جس طرح لوگ کو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن جب میں پہنچا تو مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا اور ڈور بھی اوپن کیے گئے. ڈور اوپنس کیے، وہ ویڈیو آج بھی ایکسپو 2020 کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو پہلا گولڈن ہارٹ ایوارڈ ملا تھا. ٹوٹل ہم 30,000 والنٹیئرس تھے ایکسپو میں، اور اس میں بہت لمیٹڈ لوگوں کو بھی ایوارڈز دیے گئے تھے، تو اس میں ایک میں بھی تھا. اس میں آپ بھی شامل تھے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ایکسپو 2020 کے علاوہ کسی اور آرگنائزیشن نے؟ ناد الامارات ایک آرگنائزیشن ہے والنٹیئر کی، ان کی طرف سے میرے پاس بہت زیادہ سرٹیفکیشن ایوارڈ ہیں. جو میں اپنا والنٹیئرنگ ورک کر رہا ہوتا ہوں اس پہ ہمیشہ مجھے سرٹیفکیشن سے نوازا جاتا ہے. اوکے. اور جو ہے ہمارے آورس کیلکولیٹ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں 500 آورس سے پلس کر چکا ہوں. اوکے. اچھا، مجھے پتہ چلا کہ ریسنٹلی آپ کو دبئی گورنمنٹ نے سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیا ہے. جی جی. اور وہ بھی میرے خیال میں بہت بڑی آنر کی بات، اس لیے کہ ہز ہائنس نے آپ کو یہ ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو اس پہ بات کر دیں. یہ جی بالکل، یہ ہے ریلیٹڈ ایکسپو 2020 سے ہی. اور یہ جو ہے مجھے ایک ای میل دوبارہ ریسیو ہوئی ریسنٹلی 2 months بیفور، کہ آپ جو ہے وہ ایکسپو 2020 میں آئیں اور اپنا ایوارڈ ریسیو کریں. اور یہ شیخ محمد بن راشد المخدوم کی طرف سے ہے. ان کے سگنیچر بھی موجود تھے اس پہ جب وہ ایوارڈ میں نے ریسیو کیا. تو ایوارڈ انہی کی طرف سے دیا گیا تھا، میڈل ایوارڈ. دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، بالکل یہ ہز ہائنس کی طرف سے ہیں، تو بڑی آنر کی بات ہے. لوگ تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سگنیچر مل جائے یا ویسے ان کے ساتھ کوئی پکچر، تو اب ان کے دستخط کا سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ، تو یہ آنر کی بات ہے. بہت بہت مبارک ہو. پھر بھی میں واپس چلتا ہوں کہ آپ کی والدہ کی دعائیں ہیں جو دعائیں دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ رچ بندہ وہ ہے جن کی والدہ زندہ ہے، پیرنٹ زندہ ہے. تو یہ ہے کہ ان کی دعائیں ہیں، اللہ کو اور کامیابیاں دیں. تو اسی دوران یہ جو آپ مختلف آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، ایکسپو میں جاتے ہیں، تو کوئی واقعہ، کوئی اس طرح کا یادگار واقعہ کہ مطلب یا لوگ دیکھتے ہیں یار یہ کیا کرتے ہیں، یا آپ نے کیا وہاں ٹائم، یا مختلف کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا، کہ جب بھی جاتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں یا کسی پروگرام میں، تو کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ذہن میں؟ ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ جو یاد ہے مجھے ابھی تک، اور وہ صاحب بھی مجھ سے رابطے میں ہیں. جب میں ایکسپو 2020 میں تھا تو ہمیں 4 ٹکٹس ملا کرتے تھے، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ 4 ٹکٹ ضائع نہ ہوں، کیونکہ میرے پاس ہوتا تھا. تو میں جب انٹر ہوتا تھا وہ پاسز جیب میں ہوتے تھے میری. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں لائن میں دیکھتا تھا یار یہ کسی کو میں دے دوں جو ہو، کیونکہ اس وقت لائن اتنی ہوتی تھی، لوگ تو بولتے تھے اس کے ٹکٹ دے دو اگر فری میں مل جائے تو. وہ تو پارکنگ سے مجھے ایک عمانی فیملی ملی، اور انہوں نے کہا ہم ٹکٹ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں نا. تو میں انہیں ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف لایا، تو انہوں نے کہا ایک آپ اور ہیلپ کر دیں ہمیں کہ مجھے ٹکٹ لا دیں، لائن بہت زیادہ لمبی ہے. اور میں نے پہلے ہی دماغ میں سوچ لیا تھا کہ میں پہلے کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ کسی ضرورت مند کو ملے. تو لیکن جب انہوں نے کہا کہ لا دیں تو پھر میں نے انہیں وہ ٹکٹ دیے، اور انہوں نے بہت کوشش کی مجھے پیمنٹ کرنے کی، کیونکہ وہ تو میرے لیے فری تھے. تو میں ڈیفینیٹلی چارج کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ چاہتے رہے اور میں نے نہیں لیا. وہ وہاں کے عمان کے لوکل ہیں، اور ان کا اچھا بزنس ہے، فارم ہے. وہ آج تک جو ہے وہ مجھے اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں. ان کی کوئی ویب سائٹ پہ بھی تھی، اس پہ بھی انہوں نے
وہ شائع کیا تھا کہ آئی میٹ اے پاکستانی گائے ہو ہیلپ می، پوری سٹوری ایک چھوٹی سی ڈالی تھی انہوں نے. زبردست تو زبردست. وہ واقعہ بڑا یاد رہتا ہے کہ اس میں ہمارے ملک پاکستان کا بھی نام روشن ہوا تھا. بالکل. ہاں اب کوئی اچھا کام کرے تو پتہ چلا کہ یار یہ پاکستانی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بڑا زبردست کام آپ نے کیا ہے. تو اس کے علاوہ دبئی گورنمنٹ کا بھی ایوارڈ ملے، لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستانی ان دبئی اسی طرح کا بھی ایک آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن کا تو آپ نے ذکر کیا. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ، یہاں پر بھی اکثر پروگرام ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں؟ جی، پاکستان سوشل سینٹر میں بھی میں انوائٹڈ ہوتا ہوں. پی آئی ڈی میں بھی میں ایز اے والنٹیئر کام کرتا ہوں. اچھا. تو کوئی بھی ان کا ہو ایونٹ تو میں ایز اے والنٹیئر اس میں وہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو میں حاضر رہتا ہوں اور حاضر رہوں گا. بالکل. پاکستانی ان دبئی جو ہے وہ سب سے بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا جو ہے ایگزیکٹلی یو اے میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. جی. اور والنٹیئرلی وہ کام کرتے ہیں. جی. تو اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور دوست جو اس طرح کا شوق رکھتا ہو، یا کوئی اور یہاں کا لوکل یا کسی اور کنٹری کا سیم جس طرح آپ کا شوق ہے، اسی طرح کا کوئی اور بندہ آپ نے دیکھا ہے؟ پنس کلیکشن میں ایک ریسا کر کے بہت بڑا نام ہے جاپان کے اندر، وہ یہ شوق رکھتے ہیں. اور وہ ایکچولی ان کے پیرنٹس سے ہے، ان کے پیرنٹس کی کلیکشن تھی. اوکے. کیونکہ ایکسپوز بہت پہلے سے ہو رہے ہیں تو وہ کلیکشنز ان کے پاس ہے، اور ان سے میں نے کافی ایکسچینج بھی کیا ہے. جب وہ دبئی آتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ایکسچینج کرتے ہیں. اچھا، ملتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ابھی انہوں نے پھر بھی رابطے میں ہم لوگ انوائٹڈ ہوں میں اوساکا 2025 ایونٹ کے اندر جاپان میں. اوکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور 150 پنس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جو میری نئی کلیکشن میں بڑھیں گی. اور ریسا کی طرف سے یہ جاپان ایکسپو 2025 جو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، جو اپریل میں ہونا ہے، یہ 1 سال پہلے مجھے ان کے آفیشیل بیجز مل چکے ہیں. اچھا. تو بعد میں شرکت کریں گے، لیکن پہلے سے انہوں نے آپ کو بیجز وہ دیے. یہ 5 بیجز ہیں جو آفیشیل ہیں ان کے، اور باقی جو کنٹری کے جو لمیٹڈ ایڈیشن بیجز ہیں 150، وہ انشاءاللہ جب ہم جاپان پہنچیں گے تو کلیکشن شروع ہوگی. اوکے. تو بیوی بچے یہاں پہ ہیں، شادی کی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ شادی ہو گئی. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. ہاں. تو یہاں پہ ہیں بچے یا نہیں، فی الحال وہ کراچی میں ہیں. کیونکہ والدہ پھر اکیلی ہوگی. جی. فی الحال وہ کراچی میں ہیں. ان کی اچھی ایجوکیشن چل رہی ہے. اور میں اپنی وائف کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ اس میں میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، کس طرح وہ اکیلے تربیت کرتی ہیں. یہ تو نہیں کہتے یہ کیا آپ کرتے ہیں، کیا اپنے ہاں مخائے اپنے آپ کو اس طرح تو باتیں نہیں کہتے نا. نہیں، میرے کیا کرے، یہ آپ نے کیا مصیبت. نہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اینڈ ہی وانٹ ٹو بیکم اے مسٹر کوائن. اس کی کلیکشن ہو رہی ہے اسٹون کی اور کوائنس کی. اوکے. اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے 37 کوائنس یو اے میں آج تک بنے ہیں. وہ بھی باپ پہ گیا ہے ماشاءاللہ، کلیکشن شروع کر دیا اس نے. تو یو اے میں جو 1 درہم کے جو کوائنز ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کیٹل بنا ہوا ہے، کسی پہ شیخ زاید کی پکچر بنی ہوئی ہے. جی. تو میرے پاس ٹوٹل 37 کوائنز ہیں. اوکے. اور میں نے انہیں فریم کیا، اور وہ 37 اسٹوریز ہیں 37 کوائنز کے ساتھ. پرانے جو تھے وہ ان کا سائز بڑا تھا، پرانے کوائن. بالکل. وہ بھی ابھی سائز کم کر دیا، لیکن پہلے جو تھا وہ ڈبل وزنی تھا. جی. تو ایسا ہی ہے، وہ سارے کوائنز کی کلیکشن میرے پاس موجود ہے. اچھا. اور وائف تو ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں، اور اللہ پاک صحت ہے وائف کو بھی. وہ جس طرح اکیلے مجھے سپورٹ کرتی ہیں، بچوں کو اکیلے دیکھنا، تو آئی ریئلی اپریشیٹ. تو ویکیشن پہ سال میں یا 6 مہینے بعد کب؟ ویکیشن میں 4 to 6 month، میکسیمم 6 month ہوتے ہیں، ورنہ 4 مہینے میں چکر لگ جاتا ہے 4 month. کیونکہ کراچی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا جی، 1.5 hour ہے. 1.5 hour کا ہے. جی. اور فیملی بھی اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. اچھا. وہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں یہاں پہ. جی. ٹھیک. ناظرین، عمیر جمیل صاحب جو ہے وہ آج ہمارے مہمان ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے لیے چلتے واپس آتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد عمیر جمیل صاحب جو ہے وہ آج ہمارے مہمان ہیں. اسٹوریز فرام اوورسیز، اور بڑی زبردست اور معلوماتی باتیں چل رہی ہے. مجھے امید ہے کہ جو ینگ جنریشن ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم نے بھی اس طرح کا کام شروع کرنا ہے. عمیر جمیل صاحب جو ہے وہ مختصر سے عرصے میں ماشاءاللہ بڑا فیمس ہو گئے ہیں. تو عمیر صاحب
96 سے آپ یہاں UAE میں رہتے ہیں. 96 میں فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا. ہاں 2009 سے میں یہاں 2009 سے آپ UAE میں ہیں. جی. تو کافی عرصہ ہو گیا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کا ماشاءاللہ قانون, انوائرمنٹ, سیکیورٹی, ہر طرح کے بہترین ملک ہے. کچھ ہمارے پاکستانی یہاں آ کے تو جس طرح پاکستان میں کام کرتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی یا بہت سے کرائم میں انوالو جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانی. اگر ڈرگ میں آپ دیکھ لیں, کونسولیٹ والے گئے تھے جیل, تو ایمنیسٹی میں بھی دبئی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا, تو زیادہ 65% جو تھے وہ پاکستانی تھے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت بہت سے پاکستانی جو متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے, کیا جو یہاں کا قانون کا احترام کریں, تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو, ہم سب کو, جتنے بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں, میں خود شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا یہاں کی, دبئی کی, کہ انہوں نے یہاں ہم فیل کرتے ہیں سیف, اپنے ملک سے زیادہ سیف فیل کرتے ہیں, اور یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. اس ملک نے ہمیں بہت دیا کہ ہم ایک بندہ یہاں پر اگر کام کر رہا ہے تو وہ پوری فیملی کو پال لیتا ہے. تو بہت شکریہ ہے دبئی گورنمنٹ کا. باقی یہاں پر بڑے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, یا ویزے کی اگر گورنمنٹ نے اسکیم دی ہے تو وہ سیریس نہیں لیتے اس کو, اور بعد میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو, میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ اینکرز کو نا پریشان دیکھا ہے کہ یار ہمارا ملک کا نام جو ہے نا وہ بدنام ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک پروگرام میں میں تھا ابوظہبی کے اندر, وہاں پہ اسی ٹاپک پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے بڑا شرمندہ دیکھا ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب تھے, اور مجھے بھی فیل ہوا کہ یہ ٹاپک بھی کیوں چھڑ گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ فالو نہیں کرتے ہیں رول, تو ان سے درخواست ہے کہ وہ رول کو فالو کریں. بڑا اچھا ملک ہے, بڑی فلیکسیبلٹیز ہیں, اپنے اسی مائنڈ کو اچھے اس میں ایز اے والنٹیئر ورک یوز کریں. اور ہمارے پاس اچھے لوگوں کی ایگزامپل ہے, جیسے غفور ایک تھا طلبات کے اندر, انہوں نے اینٹ ہٹائی اور اللہ پاک نے عزت دینی تھی, عزت سے نوازا. تو اس طرح کے کام کیا کریں تو ڈیفینیٹلی. ایک پاکستانی نے میرے خیال میں 2 سال پہلے وہ جو بلی اوپر بالکنی میں تھی, اور انہوں نے کوئی بلینکٹ لا کے وہ آئی نیچے بالکل سیف, اس پہ ہے ذہین, اس نے 4 لڑکے تھے اور چاروں کو 2 لاکھ درہم دیے تھے. تو اچھا کام. اور اس میں میرے خیال میں ایک انڈین تھا, لیکن 3 جو تھے وہ میرے خیال میں پاکستانی تھے. تو اسی طرح اگر اچھا کام کرے تو اپنے ملک جو ہے ان کی ایک نامی یہ ہیں. تو کوئی اس طرح کا وقت بھی ہے جو مشکل ترین وقت ہو کراچی میں یا یہاں پہ, کوئی بھی مالی مشکلات, کوئی اور پریشانی, تو یاد ہے اس طرح کا کوئی بڑا مشکل وقت لیکن آپ نے حالات کا مقابلہ کیا ہو کہ یار یہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بہتری ہے, یہ اللہ آگے آسانیاں پیدا کریں گے, تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہے آپ کا؟ بالکل سر, ہے ایک واقعہ. میں جب پاکستان کے اندر لیاقت مارکیٹ میں کام کرتا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑے حالات ایسے نہیں تھے. فادر کی ڈیتھ کے بعد والدہ ٹیچنگ کرتی تھیں. جب ظاہر ہے میں ایک جرنل اسٹور پہ کام کرتا تھا, چاند رات کا دن تھا اور صبح سے لگا ہوا تھا رات تک. تو کبھی کبھی وہاں کے بھی لوگ اندازہ نہیں کرتے تھے, جو بنیے تھے یا جو آنرز کہہ لیں, جو تو بریک نہ دینے کے چکر میں بھی کچھ ایسا ناخوشگوار وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جو کبھی میں اپنے ذہن سے نہیں بھولتا. اور صبح عید ہوتی تھی, اور مجھے یاد ہے میں نماز میں بس سو رہا ہوتا تھا کہ بس جلدی نماز ختم ہو تو سوؤں, کیونکہ صبح کے گئے وہ ہوتے تھے. تو وہ اس طرح کے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے مطلب چاند رات پہ بھی چھٹی نہیں دی کہ چلے یار تیاری کر لیں عید کے لیے, چاند رات چھٹی تو خیر میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, ان کا بزنس ہے بالکل, لیکن کھانے پینے کا ٹائم دیا جاتا تھا, اور کچھ اس پہ انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. تو وہ بڑا دکھ ہوا تھا کہ یار ہم بھی انسان ہیں اور مطلب کھانے کا ٹائم دیا جائے. تو اس طرح سے وہ واقعہ تھا. تو ایئر لائن والے جب پاکستان جاتے تو اکثر آپ شاید پاکستانی ایئر لائن میں سفر کریں گے تو کچھ وہ تعاون کرتے ہیں کہ دیکھتے یار کتنا آپ نے 11 کلو کے تو آپ کے پاس بیجز ہے, حالانکہ یہ اگر وہ
پازیٹیو نظر سے دیکھ لے کہ یار یہ تو پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے تو چلو جانے دے. تو اس طرح کا کوئی سپورٹ ملتا ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ملتا ہے. اس میں تو میرا جو ہینڈ کیری ہے، جب سے جیکٹ آئی ہے تو میرا جو ہینڈ کیری کا ویٹ ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ 8 kg الاؤڈ ہے، یہ 11 کلو ہے. تو میں اسے کسی بھی طرح ہینڈ کیری میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، اور ویئر کر کے الاؤڈ نہیں ہے جانا بیکاز آف سیکیورٹی ریزن، تو اس کو میں ویئر نہیں کر سکتا. ہاں تو یہی ہے کہ ہینڈ کیری کا ویٹ ختم ہو کے رہ گیا ہے. وہ ختم ہو کے رہ گیا جی واقعی. تو میڈیا میں مطلب مختلف میڈیا نے آپ کو کوریج بھی دی ہے، لیکن پہلا انٹرویو جب میں نے کیا تھا شارجہ اسٹیڈیم میں نے آپ سے پروگرام میں کہا کہ وہ لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا تھا. تو جو خیبر ٹیلی ویژن K2 ٹیلی ویژن کے سروسز ہے یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے 20 سال سے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ، تو کیا کہنا چاہتے ہیں K2 خیبر کے حوالے سے؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے انٹرویو کیا تھا اس وقت تو بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ میں نے دیکھا آپ کے پیجز پہ بھی اپریشیٹ کیا، ایون فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں، سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ کیا، اور بڑی خوشی ہوئی مجھے. جیسا میں نے ابھی کہا تھا کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں انہیں دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہو کہ کوئی بندہ ہمارا کسی غلط فیلڈ میں جو فالو نہ کرے رول کو، تو آپ لوگ کا بہت بڑا ایک رول ہے اور ذمہ داری ہے آپ کی، اور آپ لوگ جس طرح ہڈن ٹیلنٹ کو، جیسے کہ میں ایگزامپل ہوں، پرموٹ کرتے ہیں، تو آئی ریئلی اپریشیٹ سر. تھینک یو. تو پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں تو ملک سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ وطن سے دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے دوستوں سے دور، تو اپنی دھرتی اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ رائے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن کوئی سجیشن، کوئی رائے کہ یار یہ اس طرح کا ہو، اللہ کرے اس طرح کے ہمارے جو سربراہان ہیں وہ آ جائے، اللہ کرے ہمارے ملک کے اس طرح کے حالات ہو، اس طرح کی کوئی ذہن میں ہے کوئی خواہش کہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح، اس طرح کی کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے؟ دیکھیں، ملک کے حوالے سے اکثر میرے ذہن میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے، مجھے آئی ایم سو سوری سے کہ مطلب گورنمنٹس تو جو بھی آتی ہے اس سے تو نہ میں کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اپنے لیے کام کرتے ہیں اپنے لیے. تو میری ایک ڈریم ہے کہ اگر میں پاکستان میں سیٹ ہوتا ہوں، یا نہیں بھی ہوتا، تو میں وہاں پہ لوگوں کو یہ شعور دوں کہ والنٹیئرنگ کر کے ہم اپنے آپ کو، ہمارے اپنے کام خود کر سکتے ہیں. ہمیشہ ایک بات ذہن میں چل رہی ہوتی ہے کہ ایز اے ایریا وائز، یا ہم لوگ اپنی ایک سوشل ٹیم بنائیں، والنٹیئرنگ ٹیم، جو کہ خود ہم ذمہ داری لے لیں اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو صاف صفائی کا، اور وہاں کی ذمہ داریاں لے لیں سیکیورٹی کی. جیسے ابھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا کراچی میں ایک بچے کا، تو اس کے حساب سے بھی بڑی پریشانی رہتی ہے، بچہ کسی کا بھی ہو. تو ہم سیکیورٹی کی والنٹیئرنگ کوئی لے لے، ایک رات کی صفائی کی کوئی لے لے، مسجد کلیننگ کی کوئی لے لے، اور ہم اپنے ملک کو اس طرح پرموٹ کریں اور اوپر لے کر آئیں. جی. تو کیا سمجھتے ہیں کراچی میں اکثر یہ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا سجن کہ اس کی میں کس کی ذمہ داری ہے؟ مطلب گورنمنٹ کی یا سیکیورٹی اداروں کی ہے، یا جو اور مطلب ہمارے پولیس یا اور ڈپارٹمنٹ؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ کراچی، جب سے مجھے یاد ہے تو پاکستان کے جتنے بھی شہر اس میں سب سے خوبصورت، اور لوگ باہر سے جاتے تھے گھومنے کے لیے کراچی، لیکن آج وہ خوبصورتی نہیں رہی، وہی امن وہ نہیں رہا. تو کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب؟ سر اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہے وہ بے روزگاری ہے، روزگار کے مواقع ملنے چاہیے. ہاں جی. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، جو مطلب بیچارے شرم پرست لوگ ہیں جو شرمندگی کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنے آپ کو مار کے ختم کر لیتے ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، تاکہ یہ اس پہ کنٹرول کرنے کا یہی ایک حل ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو انڈسٹریز بند کر دی جا رہی ہیں کھلنے کے بجائے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن میں سمجھتا ہوں کہ ہے، کیونکہ واقعی جب لوگ بے روزگار ہوں، گھر کے خرچے ہوں، تو وہ کرائم کی طرف ان کا ذہن جو ہے آٹومیٹکلی کرائم کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پر پاکستانی، کیونکہ یو اے جو ہے وہ قریب ترین ملک ہے پاکستان کے ساتھ، دوستانہ تعلقات بھی ہے، قریب بھی ہے، ایکسیسیبل بھی ہے. تو جو نئے لوگ آتے ہیں، یا کیونکہ اب 2008 2009 سے یہاں ہیں،
آپ کو رولز کا بھی پتہ ہے، یا کہ قوانین کا بھی پتہ ہے، تو نئے آنے والے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ نئے آنے والوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ وہ آئیں، بہت اچھا ملک ہے، سیکنڈ ہوم ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں. رولز کو فالو کریں، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوں اس کو فالو کریں، تو انشاءاللہ آپ یہاں پر ہمیشہ رہیں گے اور بہت پراؤڈ فیل کریں گے. سب سے پہلے آپ نے یہاں کے رولز کو فالو کرنے کی سجیشن میں نے دوں گا. جی جی بالکل. ایجوکیشن کے حوالے سے کیا آپ کے بچے تو پڑھتے ہیں، آپ کا ایک ڈریم کہ میرے بچے انشاءاللہ اس طرح کا ایجوکیشن حاصل کریں گے، اس طرح کے بنیں گے، تو باقی جو ہمارے ینگ جنریشن ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو کیا کہیں گے؟ سب کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ ایجوکیشن جتنی زیادہ سے زیادہ ہو، منیمم ماسٹرز تک تو منیمم بنا لیں. ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ میٹرک اور انٹر کر کے بس جاب پہ سٹارٹ ہو جائے، بالکل. تو منیمم ماسٹرز کر کے آئیں، کیونکہ اب ماشاءاللہ یو اے گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ماسٹرز ہیں اور آپ والنٹیئرنگ ورک کرتے ہیں، یو ول گیٹ ڈیفینیٹلی گولڈن ویزا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم گولڈن ویزے کی وجہ سے کریں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے اور بھی ایڈوانٹیج ہیں. تو میری والدہ ایک بات کہتی ہیں کہ اگر آپ پڑھ لکھ کر جھاڑو بھی لگائیں گے تو وہ سلیقے سے لگائیں گے. تو وہی بات ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے پڑھ لکھ کر اس میں نکھار آ جائے گا. کیونکہ آج کل پہلے زمانے میں میٹرک کر کے وہ آج کل کے ایم اے کے برابر ہوتا تھا. ابھی مطلب اگر ایم فل یا مطلب ایم اے یا کوئی پی ایچ ڈی تو وہ گریجویشن کے برابر ہے. اور یہاں یو اے ای میں تو گریجویشن انہوں نے لازمی کر دیا ہے امپلائمنٹ ویزا کے لیے. تو ایجوکیشن ویسے بھی بہت ضروری ہے. تو بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں اس وقت پورے ورلڈ میں لوگ آپ کو دیکھ رہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، تو خاص کر جو ملک سے دور ہیں، مختلف کنٹریز میں وہ رہتے ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے؟ ان کے لیے بھی میں یہی میسیج دوں گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو پراؤڈ فیل ہو، اور مطلب کسی کی خدمت کر دیں، کسی کی فیملی کی ذمہ داری لے رہے ہیں اگر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کا ڈبل نوازے گا، اور وہ لوگ بھی ہماری وجہ سے خوشحال رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عمیر جمیل صاحب، آپ آئیں ہمارے اسٹوڈیو اور بڑی زبردست معلومات. میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرویو ایک موٹیویشنل، کیونکہ ایک نچلے لیول سے ایک بندہ اپنے محنت پہ وہ آ کے یہاں تک پہنچا ہے، تو ایک یہ اور پیرنٹس کی دعائیں بھی، آپ کی والدہ کی دعائیں، اللہ آپ کی والدہ کو صحت اور لمبی زندگی دے. بہت بہت شکریہ آپ آئیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. عمیر جمیل صاحب جو تھے وہ ہمارے مہمان تھے. بڑی زبردست بات ہے، ان کا شوق جو ہے وہ مختلف کنٹریز کے، بلکہ بہت سے کنٹریز کے اس نے بیجز جمع کی ہیں، اور بھی کچھ کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جاپان بھی جائیں گے، اور کنٹریز بھی جائیں گے، اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. تو عمیر جمیل صاحب آج ہمارے مہمان تھے. امید ہے آپ سب نے پروگرام سے انفارمیشن لی ہوں گی. اپنے ہوسٹ زبرت بندرے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.